अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 28वां पारा पढ़ेंगे, सूरह अल-मुजादिला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला ने इस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने और देखने वाला है। ये जो आयत शुरू हो रही है इसमें बड़ी ही मोटिवेशन है हमारे लिए, क्योंकि एक शान नज़ूल है और उसको हम देखते हैं कि दौरे जाहिलियत में ये दस्तूर था कि जब भी मियाँ बीवी में लड़ाई होती तो जो शौहर था गुस्से में आकर अपनी बीवी को यूं कह देता था कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है, जिसको हम ज़िहार भी कहते हैं। और इसकी वजह से दायमी या शदीद किस्म की तलाक जो है वो हो जाती थी या उसको ऐसा समझा जाता था। तो खौला रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और इसी ज़िहार के बारे में हुक्म पूछा, क्योंकि उनके शौहर ने उन्हें यही जुमला जो था वो कह दिया था। लेकिन चूंकि इसके बारे में कोई वाज़े किस्म का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो यही समझता हूँ कि तू अपने खामद के लिए हराम हो गई है। इस पर खौला रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी कि मेरे खामद ने तलाक का लफ्ज़ तो नहीं बोला, और वो साथ साथ रोती जा रही थी और ये भी कहती जा रही थी कि मुझे कोई बेहतर सूरत बताइए, और ये भी कि या अल्लाह मेरे बारे में कोई बेहतर फैसला नाजिल फरमा। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस औरत की फरियाद सुन ली और ये सूरत नाजिल, उसकी सूरत की इब्तिदाई जो आयात थी वो नाजिल हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला रज़ी अल्लाह अन्हा को ये आयत सुनाई और फरमाया कि अपने शौहर से कहो कि एक गुलाम को आज़ाद कर दे। और वो कहने लगी कि वो तो खुद ही मिस्कीन है। आपने फरमाया फिर उसे कहो कि 2 माह के रोजे रखे। खौला ने कहा कि वो तो बूढ़ा और कमजोर है, इसे ये ताकत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसे कुछ खजूरें देकर इसकी मदद करूंगा। तो खौला ने कहा कि मैं इसे 1 वस्क खजूरें देकर इसकी मदद करूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जा और अपने चचा के बेटे के साथ हुस्न सलूक कर। तो यहाँ से इस वाक़े से हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं और थोड़ा सा पे अगर हम गौर व फिक्र कर लें। सबसे पहली बात तो ये कि जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है और किसी किस्म की सफरिंग में होता है तो वो जब किसी से जाकर बात करता है तो उसको क्या चाहिए होता है? वैलिडेशन। अब वैलिडेशन का ये मतलब नहीं होता कि हम उसको कहें कि जो तुम्हारे साथ हुआ बिल्कुल दुरुस्त हुआ, बहुत ज्यादती हुई और तुम्हें अब ऐसे कर देना चाहिए और तुम्हारा ये रवैया होना चाहिए। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला हुआ है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो इट्स ओके। हमें बहुत सी जगहों पे बहुत सी ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं, तकलीफ हो सकती है महसूस, और उस तकलीफ में हम परेशान हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब बात करने की गई तो सही अथॉरिटी के सामने आकर बात की गई और उन्होंने बात करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये मेरा मसला है और मुझे इसका हल चाहिए। यहाँ पे हमें ये भी समझ आती है कि खवातीन हमारी सोसाइटी में कई दफा जो मसाइल फेस करती हैं तो उनको ये बता दिया जाता है कि आप खामोशी से बैठ जाएं, बस आप सब्र शुक्र करें। लेकिन ये हमारे सामने बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि जब उनकी जिंदगी में एक शदीद मसला आया जिससे उनका खानदानी निजाम बिखर रहा था, तो वहां पे वो खामोशी से नहीं बैठी बल्कि वो असर्टिव हुई। और असर्टिव होने का क्या मतलब है कि किसी से बदतमीजी नहीं की, किसी की गीबत नहीं की, कोई ऐसी बुराई नहीं की, लेकिन जो फैक्ट्स थे, जो मसला था जिसकी वजह से उनका घर बिखर रहा था, उसको लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। तो एक खातून को हमें यहां से समझ आती है कि जब उसको कोई बहुत बड़ा चैलेंज आता है तो उसको क्या करना है कि किसी भी ऐसे जो इंसान हो जो बातों की नौयत को समझ सकता है, मसाइल को हल करने में मदद दे सकता है, तो उनके सामने आकर बात जरूर कर लेनी है। तीसरी बात हमें यहाँ से ये भी पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह करीब से सुनता है। जहां पे हम देखें ना समीउल बसीर, कि समीउल बसीर की जब बात आती है कि आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने सुना। एक होता है सुनना, यानी कि आपने सुना, जैसे बच्चे हमारे होते हैं, हम कई दफा घर में कहते हैं सुन रहे हो, शौहर को खवातीन कहती हैं सुन रहे हो, हाँ हाँ हाँ, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमारा अंदर से स्विच ऑफ है, हम नहीं सुन रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसा सुनते हैं कि सिर्फ सुनते ही नहीं है बल्कि उन मसाइल को हल करवाते हैं। आप देखें कि अभी भी, अब हमारे लिए तो कोई आयत नाजिल नहीं होनी, लेकिन अभी भी आप देखें कि जब आप कहीं बहुत परेशान हो और अल्लाह के आगे दुआएं कर रहे होते हैं तो कभी कोई सिचुएशन बन जाती है, कभी कोई इंसान आपकी मदद के लिए आ जाता है,
کبھی آپ کے دل میں سکون آ جاتا ہے, کبھی آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے کہ اس مسئلے کو اس سے ڈسکس کروں یا اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کروں, اور ہم کہتے بھی ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اتنی دعائیں مانگی کہ اللہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا. تو یہ وہ سننا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے جس کی سننے کی طاقت تمام آوازوں پر غالب ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی, بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کی بابت آپ سے جھگڑا کرتی تھی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ مسئلہ حل ہو گیا, یہ آیات آ گئی, تو اب آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوہر کے لیے ایک پینلٹی بتائی تو ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے کس طرح سے ہمدردی کا سلوک کیا. یہ بھی نہیں کیا کہ اب لڑتی جھگڑتی گھر چلی جائیں اور وہاں جا کر اس کو کہیں گے دیکھو اب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات سنی ہے اور اب تمہیں میری کون کون سی باتوں کو ماننا پڑے گا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ہماری اس میں ایگو, میں یہ نہیں آنی چاہیے, کیونکہ جب ایسی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں, وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے. یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں. بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے. اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے. یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں. تلک حدود اللہ, یعنی جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی احکامات آ جاتے ہیں, کوئی حدود آ جاتی ہیں, تو ہمارے لیے بیسٹ آپشن کیا ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر اپنی عقل جو ہے اس کو اللہ کے تابع کر دیں. اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے اس سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے, اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں, اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 5 میں جو لفظ آ رہا ہے نا, یحادون, کہ وہ کیا کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں. یہ جو ہے نا باب مفعلہ سے ہے جس کا مطلب ہے پوری قوت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کسی کی مخالفت کرنا. تو آپ دیکھیں کہ ان کی مخالفت کس حد تک تھی, لیکن ساتھ ہی کیا بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ مدد کس کی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی ہوگی. تو یہاں پر یہ جو پورا واقعہ اور پھر بعد میں جو کچھ بتایا گیا, اس سے ہمیں یہ بھی وضاحت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو صحیح جگہ پہ آواز اٹھانی چاہیے, اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی چیزوں کا فیصلہ اگر ہم خود نہیں کر پاتے تو جب ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بہترین فیصلے کرتے ہیں. اور ہمیں اپنی زندگی میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی بات کا فیصلہ اس طرح نہیں ہوا جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ تھا, تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز رجسٹر ہو جائے گی نا. اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وارننگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی کل نہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہم نے تو اس سے بدلہ بھی لے لیا, جو دل چاہ کر لیا, اور یہ جو کمزور لوگ ہیں یہ اپنے لیے کوئی سٹینڈ بھی نہیں لے سکے. یا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اللہ کا حکم ماننے والا ہے, وہ لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہا. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور ہر زمین کی ہر چیز سے واقف ہے. 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے, اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے, اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں. پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اب یہاں پر سرگوشی کی بات ہو رہی ہے, نجوا. تو یہ جو سرگوشیاں کرنا ہے یہاں پہ کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے ہمیں. بیسیکلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہوں پہ جو بات ہوتی ہے, نجوا ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں اس طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کوئی لابنگ ہوئی ہوتی ہے, یا کوئی آفیسز میں یا گھروں میں بھی ہوتا ہے, ڈرٹی پالیٹکس ہوتے ہیں کہ کسی کے آنے جانے پہ ہم نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے. جس طریقے سے ہم لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہ انداز جو ہے وہ درست نہیں ہوتا ہے, اور اس کی طرف جو ہے خاص طور پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سرگوشی کرنا ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں گے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم, کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہوتا ہے.
یعنی ہم جو مرضی اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا, وہ پھر بھی اسے روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں, اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا, ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے, سو وہ برا ٹھکانہ ہے. اے ایمان والو, تم جب سرگوشیاں کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم اور زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہوں, بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پورا ہمیں ایک طریقہ کار جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب بات کی جائے تو کیسے کی جائے. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں یہاں پر ہائی لائٹ کر لینی چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے, کیونکہ کبھی کبھی کسی انسان سے ہمیں خاموشی سے بھی بات کرنی پڑتی ہے, کسی سے کوئی ایسی مجلس ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں کسی اور کے مطلب کی بات نہیں, یا مجھے کوئی ضروری مشورہ چاہیے تو مجھے خاموشی سے ایک شخص سے کوئی بات کر لینی ہے, اور وہ نجوہ کی شکل ہو جاتی ہے, وہ ایسی سرگوشی کی شکل ہو جاتی ہے. تو اپنے پاس ایک چیک لسٹ رکھیں. کیا ہے؟ پہلی چیز دیکھنی ہے کہ بالاسم, اس میں گناہ کی بات نہ ہو. دوسری چیز دیکھنی ہے والعدوان, کہ اس میں کوئی زیادتی کی بات نہ کسی کے ساتھ ہو رہی ہو. اور تیسری چیز معصیت الرسول, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی کی بات جو ہے وہ کسی طرح سے بھی نہ ہو رہی ہو, کیونکہ اگر یہ باتیں اس میں شامل ہو جائیں گی تو کیا ہے, یہ ہم اپنے لیے ہی ایک غلط قسم کا جو پیکج ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. صفوان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے عبد الرحمن, یا اس نے کہا اے ابن عمر, کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی والی حدیث کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ کہا انہوں نے, ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے سے اتنا قریب کریں گے کہ اس پر اپنا سایہ کر دیں گے. پھر اللہ اسے فرمائیں گے تم نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے, اور وہ 2 مرتبہ کہے گا ہاں ہاں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی ان پر پردہ ڈال دیا اور آج میں تجھے معاف کرتا ہوں. پھر اس کی نیکیوں والا نامہ اعمال لپیٹ کر اسے دے دیا جائے گا, اور کافروں منافقوں کے بارے میں تمام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروپ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کی بجائے وہ کہنے لگے کہ تم پر موت ہو, السلام علیکم. اور میں سمجھ گئی کہ چنانچہ میں نے کہا کہ تم پر بھی موت ہو اور لعنت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ ذرا حوصلے سے کام لو, بے شک اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے. اور میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں کہ کیسی بات کہہ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ میں نے ان کے جواب میں کیا کہا تھا, یعنی کیا تھا, وعلیکم, کہ تم پر بھی ایسا ہی ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم 3 آدمی اکٹھے ہو تو ان میں سے 2 تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں کوئی سرگوشی نہ کریں, اس سے تیسرے کو رنج ہوگا. ہاں اور لوگ بھی موجود ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کیا ہوتا ہے, اکثر اوقات 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا آ کے بیٹھتا ہے اور وہ ان کے سامنے کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کان میں بات شروع کر دیتا ہے, یا آپ دیکھیں کئی دفعہ اونچی آواز میں بھی جب وہ بات کرنی شروع کرتا ہے تو پھر کیا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو تیسرا انسان جو ہوتا ہے وہ انکمفرٹیبل ہو رہا ہے, اس کی کوئی مطلب کی بات نہیں ہوتی, وہ کسی طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا, اس کو لگتا ہے کہ مجھے بالکل کٹ آؤٹ کیا گیا ہے. تو یہ ایک اچھا انداز نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سرگوشی 3 صورتوں میں جو ہے اس کی اجازت ہے. ایک یہ کہ یہ بدنیتی اور کسی برے ارادے پر نہ ہو جیسے کہ منافقین کرتے تھے. دوسری یہ کہ یہ نیک نیتی اور بھلائی پر مبنی ہو, جیسے 2 لوگوں کی آپ نے کچھ صلح کرانی ہے, اس سلسلے میں آپ نے سرگوشی میں بات کی ہے. تیسرا یہ کہ جب سرگوشی کی جا رہی ہے تو اس میں آپ نے کوئی اچھی بات جو ہے ان سے شیئر کرنی ہے. جیسے کئی دفعہ آپ نے کسی ایون پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے, آپ نے کسی کو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ صدقہ دیا, اگر آپ نے بھی دینا ہے, کوئی آپ کا اچھا دوست ہے یا کوئی اور کسی کا معاملہ ہے کہ اس کو جگہ دے دیں, اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں. تو ایسے تمام معاملات کے بارے میں سرگوشی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. بری سرگوشیاں پس شیطان کا کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے. وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں. اب اس کے بعد ہمیں ایک اور بہت اہم فارمولہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 11 دیکھیں, سورہ المجادلہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم.
اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تم سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ یہ والی آیت جو ہے نا، یہ ہمیں وسعت قلب بھی سکھاتی ہے، اور جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں فزیکلی بھی وسعت دینے کا کانسیپٹ دیتی ہے۔ اگر آپ عام حالات میں دیکھیں کہ جب ہمیں کسی کے لیے جگہ بنانی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ کون سا ایکشن ہوتا ہے؟ وہ ایسا ایکشن ہوتا ہے کہ ہم سکڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہم جب سکڑتے ہیں تو پھر اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سکڑ جائیں، ہمیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَافْسَحُوا، کشادگی پیدا کرو۔ یعنی کرنا تو ہم نے ایکشن وہی ہے کہ ہم نے سکڑ جانا ہے، ہم نے سائڈ پہ ہو جانا ہے، کسی کو جگہ دینی ہے۔ لیکن یہ جو جگہ دینے والا کانسیپٹ ہے نا، یہ انسان کر نہیں سکتا جب تک انسان کے دل میں وسعت نہ ہو، جب تک انسان کی طریقہ کار جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ انسان سوچتا ہو کہ مجھے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اتنی جگہ بنا دینی ہے کہ لوگ آرام سے یہاں پر آ کے بیٹھیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر دوسرا وہاں بیٹھ جائے، البتہ کشادگی پیدا کر لیا کرو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی یہ بات ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص ان کی اپنی جگہ خالی کرے اور وہ وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیں یہ تو ہمارا بڑا ہی کامن طریقہ ہوتا ہے، ہم کہیں کھڑے ہوتے ہیں، ویٹنگ ایریا ہے کوئی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں پارکس ہیں یا کوئی بھی اور آپ کی شادی کے کسی جگہ پہ آپ گئے، کسی کے گھر ملنے گئے ہوئے، اور ذرا سا کوئی انسان اٹھے اور اپنی اسپاٹ کو خالی چھوڑے، صرف کوئی چیز پکڑنے کے لیے جائے، ہمیں وہ کرسی نظر آ جائے، ہم فوراً اس کے اوپر بیٹھتے ہیں یا کرسی اٹھا کر وہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ جگہ چاہیے بیٹھنے کے لیے تو آپ اس انسان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اٹھ کر جا رہے ہیں، آپ نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو اس سلسلے میں انسان کو بڑا محتاط رویے سے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں صفیں درست رکھو، کندھے سے کندھا ملا کر رہو، صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو، اور اپنے بھائی کے ساتھ صف میں نرم بن جایا کرو، صف میں شیطان کے لیے سوراخ نہ چھوڑو، صف ملانے والوں کو اللہ تعالیٰ ملاتا ہے اور صف توڑنے والوں کو اللہ کاٹ دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جگہ نہیں دے رہے ہوتے، اتنا چوڑا ہو کہ ہم کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آسانی سے ایک شخص آ جاتا ہے، یا پہلے کھلے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے نہیں کسی کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہونا، لیکن جب کوئی آتا ہے کندھے سے کندھا ملاتا ہے تو اب ہمیں تنگی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ والا اصول جو ہے جو حدیث میں آ رہا ہے اس کو اپلائی کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں 3 شخص آئے، ایک تو مجلس میں خالی جگہ دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ دیکھا آپ نے کبھی ایسے کہ کہیں پہ کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے، خاص طور پہ جیسے قرآن کی کوئی تعلیم ہو رہی ہو، کوئی درس ہو رہا ہو، لوگ آتے ہیں، آگے جگہ خالی ہوتی ہے لیکن بالکل دروازے کے آگے ہی وہیں پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرے نے مجلس کے آخر میں جگہ بنا لی اور تیسرے نے جگہ نہ پائی اور وہ واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک نے تو اللہ کی طرف جگہ لے لی اور اللہ نے بھی اسے جگہ دے دی۔ کیا ہے کہ وہ شخص اندر آیا، اندر آ کے اس نے دیکھا کہ جو خالی سپاٹ تھا سائڈ سے ہوتا ہوا لوگوں کو تنگ کیے بغیر آیا اور اس جگہ پہ بیٹھ گیا۔ دوسرے نے شرم کی تو اللہ نے بھی حیا کی۔ دوسرے نے کہا کہ اچھا برا لگتا ہے، میں آگے کہاں جاؤں، اور وہی بات ہے کہ وہ دروازے میں کہیں بیٹھ گیا۔ تیسرے نے منہ پھیر لیا تو اللہ نے بھی اسے منہ پھیر لیا۔ اس نے شروع میں ہی دیکھا کہ وہاں پہ جگہ جو نہیں لگ رہی، حالانکہ آگے جگہ تھی، اگر وہ تھوڑی سی ایفرٹ کرتا تو پھر کیا تھا کہ آگے بھی جگہ بن سکتی تھی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں ہم سب کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں اگر آگے جگہ خالی ہے تو پہلے اس جگہ کو ہم فل کریں۔ آپ دیکھیں اسی طرح کئی دفعہ کسی آپ ہال میں ہوتے ہیں، آڈیٹوریم میں ہوتے ہیں، اور آپ کو کہا جا رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ وہاں پہ کچھ بچوں کی یا ینگسٹرز کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، وہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں آپ پلیز تھوڑا آگے ہو جائیں۔ نہیں، ہم نے شروع میں ہی بیٹھ جانا ہے اور وہ پوری لائن جو ہوتی ہے جہاں پر بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے اس کو بلاک کر دینا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کئی دفعہ پھر بعد میں لوگوں کو گزرنے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کسی چیز کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے تو پھر واپس آ جانے کے بعد وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ اب آپ یہ ساری احادیث دیکھیں اور پھر جو ہمیں کانسیپٹ دیا جا رہا ہے وسعت کا، کہ دیں، وسعت سے دیں، یا تھوڑی دلی نہ کریں۔ آپ سوچیں ہم کیا کرتے ہیں، کسی شادی پہ گئے، کسی ایونٹ پہ گئے، اور ہم نے کیا کیا کہ 3 لوگ گئے ہیں، 3 کرسیاں تو رکھ ہی لی نا، اس پہ تو لوگوں کو بٹھا دیا، بیٹھو بیٹھو جلدی جلدی بیٹھو۔ اب اس کے بعد کیا ہے، آپ کو شک ہوا کہ شاید آپ کو چوتھی کرسی کی ضرورت پڑ جائے، کوئی آ جائے، یا یہ کہ ویسے ہی خیال آیا کہ رکھ ہی لیتے ہیں، کئی دفعہ چلو اس پہ سامان ہی رکھ لیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بیگ رکھ دیتے ہیں۔ کوئی آگے پوچھتا بھی ہے، کسی کو بہت زیادہ اس چیئر کی ضرورت لگ رہی ہوتی ہے کہ کیا یہ چیئر فری ہے، ہم کہتے ہیں نہیں فری نہیں ہے،
وسعت نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم سوچیں کہ اگر کوئی اور آئے گا جو ہمیں لیٹ جوائن کر رہا ہے، ہم اس کے لیے اتنی چیئرز رکھ کے بیٹھے ہوئے اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجالس میں لوگوں کے لیے وسعت پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ وسعت تبھی آئے گی جب ہم جو ہے دل میں وسعت رکھیں گے. اور آپ دیکھیں پھر اسی آیت میں بڑی اہم بات کی گئی ہے، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. یہ کون کرے گا؟ جس کو علم میں درجے ملے ہیں نا، جس کو یہ احساس ہے کہ یہ تھوڑی سی جگہ دنیا میں نے کسی کو دے دی تو اس کے بعد میرے لیے آخرت میں کتنی آسانی آئیں گی. دنیا میں بھی انسان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بڑا بہترین ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں، آپ کہیں ایون گاڑی پارک کرنے لگتے ہیں تو ایک طریقہ ہے نا، ایک قانون ہے کہ جو پیچھے سے آ رہا ہے اس نے پارک کرنا ہے، لیکن ایک گاڑی نکلی، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نے اس گاڑی کو، اپنی کار کو وہاں پارک کرنا ہے، دوسری طرف سے غلط ڈائریکشن سے کوئی آئے گا اور جلدی سے وہاں پر گھسا دے گا اور اپنے آپ کی جگہ بنا لے گا. تو یہ سب طریقے جو ہوتے ہیں نا، یہ اسلامی اس مزاج کے خلاف ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب تک ہم اپنی سوسائٹی میں اس مزاج کو درست نہیں کریں گے تب تک جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پورا سسٹم درست نہیں ہوگا. یعنی بچپن میں بھی آپ دیکھ لیں، مائیں کیا چاہتی ہیں، بچہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، تو ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ جی باقی بچوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ اگر یہ ایک ماں کہتی ہے جا کے ٹیچر کو کہ دیکھیں میرے بچے کو جو بورڈ ہے نا وہ نہیں نظر آ رہا تھا، آپ اس کی جگہ بدل دیں. مجھے نہیں پتا، جس مرضی بچے کو وہاں بٹھا دیں، بس میرے بچے کو آگے بٹھا دیں، میرے بچے کو بیسٹ سپورٹ دیتے ہیں. اور اگر ٹیچر کہتی ہے کہ دیکھیں ویکلی ٹرنز ہوتی ہیں یا منتھلی ٹرنز ہوتی ہیں، نہیں، مجھے تو اپنے بچے کے لیے بیسٹ سپورٹ چاہیے. تو آپ کا بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ کیا وسعت سیکھ رہا ہے؟ کیا اور بچوں کو بھی تو بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں نا. تو ہر جگہ پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے کام کریں. پارکس میں ہم جاتے ہیں، آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو جگہ نہیں دیتے. ہم جوان ہوتے ہیں اور ہم وہاں پہ ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، ان کو ذرا سا کونا بھی نہیں دیتے بیٹھنے کا، چاہے وہ نیچے بیٹھیں چاہے وہ بےچارے کھڑے رہیں. تو ان تمام معاملات میں ہمیں دیکھنا چاہیے، بہت الرٹ ہو کے ہر جگہ جانا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ ہم مجالس میں وسعت کیسے پیدا کریں. اے مسلمانوں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے. ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب بخوبی نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ خوب خبردار ہے. بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے یہاں پہ، کیونکہ ہر ایک کا دل چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے. اب بات کرنا ظاہر ہے اس میں وقت بھی لگتا ہے اور آپ کا فوکس بھی جاتا ہے اور بہت سی مشکلات کئی دفعہ آ جاتی ہیں اگر ہر شخص کو آپ جواب دینا شروع کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ جس نے بھی بات کرنی ہے پہلے ایک پینلٹی دے دے، صدقہ دے دے. اور وہ صدقہ جو دینے کی وجہ سے اب لوگ سوچ میں پڑ گئے، اور واقعی جن لوگوں کو جینون مسئلہ تھا انہوں نے سوچا کہ اب ہم بات کریں. آپ دیکھیں گے یہی مائنڈ سیٹ آج کے دور میں بھی ہمارا چلتا ہے. یعنی آپ کوئی چیز فری ڈسٹریبیوٹ کریں نا، لوگ 6 پکڑ کے لے جاتے ہیں اور گھر جا کے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ نے اس کے 2 روپے بھی لے لیے نا تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے. لوگ سوچ سمجھ کے لیتے ہیں کہ یہ چیز لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. اسی طرح مشورہ، کوئی اگر آپ کو فری مشورے دے رہا ہے نا تو آپ 10 دفعہ آ کے آرام سے بیٹھ کے کہتے ہیں پھر بتا دیں، پھر بتا دیں، پھر سمجھا دیں. لیکن اگر آپ اس مشورے کے لیے اسی طرح کوئی صدقہ، کنسلٹیشن، کوئی پینلٹی رکھ لی، پھر آپ دیکھیں لوگوں کے ایٹیچیوڈ کس قدر سیریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اب دیکھیں ہمارے یہاں پہ رہتے ہوئے بھی کئی دفعہ کوئی سینئر لوگ ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں مشورے لینے ہوتے ہیں، جو ہمیں کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں کسی معاملے میں. تو اب ہمارے پاس 2 طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم چلتے پھرتے ہر وقت ان کو کام نہ کرنے دیں، ان کو ڈسٹرب کرتے رہیں، ہمیں یہ بتا دیں، ہمیں یہ سکھا دیں. ہم کچھ خود سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. کئی دفعہ اگر آپ کو ریفر کر دیا جائے کہ یہ بڑی اوتھینٹک ویب سائٹ ہے، یہاں پر آپ کو مشورے مل سکتے ہیں، آپ ادھر چیک کر لیں، آپ گوگل کر کے یہ پڑھ لیں، اچھا یہ کتاب ہے آپ اس میں پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں کوئی شارٹ کٹ طریقے سے بتائیں، یہ اتنا لمبا چوڑا پڑھنا پڑھانا جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو یہاں پر ان سب باتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی صدقہ ہمیں دینا پڑ جائے نا، کوئی پینلٹی لگ جائے نا، کوئی تھوڑی سی سختی آ جائے، کوئی ہمیں سسٹم دے دیا جائے، پھر ہم سیدھے ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملہ تھا لوگوں کا، اس کو پھر بعد میں ختم کر دیا گیا، کیونکہ ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کوئی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی وقت چاہیے، کوئی اور کام میں مصروف ہو سکتے ہیں.
تو آپ واقعی سنجیدگی سے سوچیں اور پھر جا کے جو ہے جو بھی اپنا معاملہ اس کو نپٹائیں۔ کیا تو نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ برا ہی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان شیطانی نرغے میں آ جاتا ہے نا تو سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ تو جب آپ کو لگے کہ اچھا میں تو بہت فیصلے کرتی ہوں، قرآن مجید کی ڈیلی تلاوت کرنی ہے اور میں نے یہ کچھ پڑھنا ہے، یہ تسبیحات پڑھنی ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے یہ نہیں پڑھی جا رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اب شیطان کے نرغے میں ہوں۔ تو پھر سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے وہ چیک لسٹ بنانی ہے کہ شیطان کہاں کہاں مجھ پہ اٹیک کرتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو اس سے کیسے بچانا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ جو حفاظت کی دعائیں ہیں ان کو پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ، تو پھر ہی آپ دیکھیں کہ آپ ذکر کی طرف آئیں گے۔ دوسرا یہ کہ جتنا آپ ذکر کرتے جائیں گے ایسے شیطانی وسوسوں سے اور حملوں سے بھی بچنا شروع ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبوب رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، اور یہی لوگ خدائی لشکر ہیں۔ آگارو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ بے شک آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کے گروہ والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے دل کے اندر ایمان رکھتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے، ایسے ایٹیچیوڈ سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے، کس کے لیے ہمیں یعنی بتایا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کیا تھا نا کہ ان کے دل میں ایمان تھا اور اس ایمانی کیفیت کی وجہ سے کیا تھے، وہ حزب اللہ تھے۔ اور یہ وہ کوئی حزب اللہ وہ والا حزب اللہ نہیں ہے جس میں وہ کوئی عجیب قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کوئی ہو رہی تھی، کیونکہ ہمارے سامنے تو جب یہ نام لیا جاتا ہے ہم اسی سے ڈر جاتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو یوں دیکھتے ہیں کہ ہیں کسی نے سنا تو نہیں، کوئی میرے بارے میں کوئی بات تو نہیں کرے گا۔ یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں تو کیسے لوگ تھے، کیسا ان کا مزاج تھا، کس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو لے کر چلتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی زندگی میں سب سے بڑی پرائرٹی کس کی تھی؟ ایمان کی تھی۔ اللہ کے خاطر انہوں نے جو ہے اپنے بہت سے معاملات جو تھے ان کو لے کر چلے تھے۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ آیت ان صحابہ کی شان میں نازل ہوئی جنہوں نے اللہ کے اس ارشاد پر عمل کر کے دنیا کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کیا تھا۔ غزوہ بدر میں مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص کو قتل کیا تھا۔ علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہم نے بالترتیب عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن نے اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ جنگ میں عین میری تلوار کی زد میں تھے، مگر میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا، اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ تو ہم یہاں سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سچے مومن تھے، یعنی ان کے نزدیک جو پرائرٹی تھی نا وہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے ترجیحات میں سے اپنے لیے لیا تھا نا کہ ہم نے اس حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اس طریقے پہ اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے اثرات آگے تک گئے ہیں۔ اور وہ اثرات جو ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کیا کچھ سیکھ چکی ہے اور کیسے آگے بڑھی ہے،
کیونکہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی خوش رو تھے، خوش اتوار تھے، حلیم الطبع تھے، خوش لباس تھے، خوش مزاج تھے، اور بہت ہی کریم النفس تھے، اور اس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے تھے کہ لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے تھے. اور زہد کا آپ کا ایسا حال ہوتا تھا کہ رات کو عمدہ لباس پہنتے، داڑھی میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، اور محراب میں قیام اور سجود کی حالت میں رات کا بیشتر حصہ جو تھا وہ گزارا کرتے تھے. اسی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ پیشے کے اعتبار سے ایک بزنس مین تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اس معاملے میں بھی بہت سے ایسے ان کے واقعات آتے ہیں کہ تجارت کرتے ہوئے اگر ذرا سا بھی ان کو شک ہوا کہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے تو اس کے سلسلے میں وہ فوراً محتاط ہو جاتے تھے، اس پیسے کو پورا صدقہ دے دیتے تھے اگر شک ہوتا تھا کہ ذرا سا بھی مال جو ہے اس میں کوئی